रहमान रहीम। यौम दफ़ा के खुसूसी नशरियात में मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ। 6 सितंबर का वो दिन, वो यादगार दिन जिसमें दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया अफवाज पाकिस्तान ने। ये एक ऐसा तारीख़ी दिन था कि जिसमें हमें एक कौम होने का सबूत मिला। मुझे बड़ी हैरत होती है जब कोई कहता है कि हम अब तक एक भीड़ चाल चल रहे हैं, हम कौम नहीं बन सके। कौम बनने का अगर आपको देखना हो कि हम कौम कब बने, तो 1965 की जंग ही बहुत है कि जो हमें याद दिलाती है, और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि अफवाज पाकिस्तान की क्या कुर्बानियाँ थीं कि जो हमें आगे तक हमारे लिए एक रहनुमाई है और हमें एक दर्ज देती है उस कौम का, जिस कौम को हम आज शायद कुछ नहीं समझते। वक्त हालात ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन मेरी खुशनसीबी हमारे चैनल में जो आज शख्सियात मौजूद हैं वो लोग हैं जिन्हें हम गाजी कहते हैं। जो हालात हैं अभी कराची के, ट्रैफिक और बहुत सारी मसरूफियात और पूरे दिन की मसरूफियात 6 सितंबर की, उसके बावजूद ये गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाती चलूँ, ब्रिगेडियर रिटायर तारिक खलील साहब सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। तारिक खलील साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी इतनी मसरूफियात में से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये इज़्ज़त अफजाई दी कि बुलाया। सर, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, 6 सितंबर के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ आजकल फैलाई जा रही हैं, और उसकी दो वजह हैं। एक तो इंडियन मीडिया, अगर आप सारे उनके चैनल खोल के देखें, A to Z इस वक्त वो इसको डिमीन करने के लिए लगे हुए हैं। और कुछ हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल भी हैं जो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने कौन सा किला फतह कर लिया, कौन सा लाल किला पे झंडा लगा दिया। पहली बात तो ये है कि किसी भी फ़ौज का जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गवर्नमेंट जो देती है, वो एक नेशनल पॉलिसी के तहत होते हैं। जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी वो थी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू अटैक एनी अदर कंट्री और नॉट टू कैप्चर एनी अदर कंट्री। उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑफेंसिव आ जाता है जब आप ऊपर होता है। तो जो मैंडेट 65 का था फौज के पास, वो था टू डिफेंड द कंट्री। और पहली बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये है कि बहुत छोटी सी फौज थी हमारी उस वक्त। आम शहरियों को पता ही नहीं है कि टोटल आर्मी 5.5 डिवीजन थी, जो कि 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा बनते। और उसके बावजूद भी हमने 2 ऑपरेशन किए जो मेरी राय में बिल्कुल ठीक थे। लोग आजकल, मैं 1-2 वीलॉग सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जी वो उन्होंने जिब्राल्टर ऑपरेशन कर दिया, बहुत गलती की, दे इनवाइटेड द इंडियन रॉथ, वरना ये लड़ाई ना होती, यहाँ ग्रैंड स्लैम कर दिया। मैं समझता हूँ, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है स्ट्रेटेजी, दूसरी होती है टैक्टिक्स, और तीसरी होती है इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक विजन था उस वक़्त, क्योंकि चाइनीज़ की आशीर्वाद भी थी। चाइनीज़ ने तो 62 में भी कहा था पाकिस्तान को कि आप, जब चाइना ने अटैक किया था, कि पाकिस्तान शुड आल्सो अटैक, लेकिन उस वक़्त हम अमेरिकन प्रेशर के नीचे आ गए, हमने नहीं किया, एंड वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। और फिर अमेरिकन ने हमें एक लॉलीपॉप दिया, एक उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया टू नेगोशिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उनके 2-3 मीटिंग्स भी हुई, कोई दिल्ली में हुई और पिंडी में हुई, इस्लामाबाद में हुई, और बल्कि मेरा ख्याल शेख अब्दुल्ला भी आए थे, लेकिन नथिंग, बिकॉज इंडिया जो उनका अपना एटीट्यूड है वो एडामेंट है कि नहीं जी हमने कोई सुलह नहीं करनी। तो एक मायूसी का आलम 64 तक आ गया था। तो उसी सूरत हाल में मैं आई हैव ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद भुट्टो साहब पॉलिसीज़, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको ये ब्लेम करना कि उसने फोर्स किया अयूब खां को। अयूब खां बड़ा ज़ीरक आदमी था, ये सारी चीज़ें वर्कआउट की हुई थी।
تو اسٹریٹجی کی وائز تو ٹھیک تھا وہ پروگرام، مطلب ابھی یہ لیکن مار ہم کھا گئے دو چیزوں میں. ایک ٹیکٹیکلی دی ٹائم واز ناٹ رائٹ، کیونکہ جو انٹیلیجنس اپریسیشن تھی کہ وہاں کے عوام کھڑے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، وہ نہیں ہوا. سو دیٹ وینٹ رانگ. اور تیسرا جو تھا، ریسورسز اتنی نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی. باقی جہاں تک انٹرنیشنل گارنٹیز کا تعلق تھا کہ انڈیا ول ناٹ اٹیک پاکستان، کیونکہ وہ تازہ 62 کے جو ڈیبیکل سے نکلا تھا، لیکن کوئی 1.5 لاکھ کے قریب مجمع دہلی میں جمع ہوا تھا جب گرینڈ سلیم آپریشن ہوا ہے. تو وہ لال بہادر شاستری اس وقت وزیر اعظم تھے اور ان پہ بڑا پریشر تھا، تو انہوں نے کہا کہ وی ول اٹیک پاکستان ایٹ ٹائم آف آر چوزنگ. تو یہ کہنا کہ ہم بالکل ان اویئر پکڑے گئے، وہ بھی ایسی بات نہیں تھی. وی ور ڈپلائڈ رن آف کچھ کے دنوں میں، ہم پورا مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی تک ہم بارڈر پہ تھے. اگست میں واپسی شروع ہوئی تھی، لیکن ہم نے سکرینز پیچھے چھوڑی ہوئی تھی. تو جب واگا پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے تو سب سے پہلا جو بندہ ان کو ٹکرایا تھا وہ ہمارا آرٹلری آبزرور تھا، مالک. یاد ہے آپ کا کورس کا، آپ کے کورس میٹ تھا؟ ہاں، مالک، کیپٹن مالک نے جی او سی کی جیپ کو روک لیا جو آ رہی تھی نا وہ کال میں. تو انہوں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو وہ دیکھا تو وہ جی او سی تھا، تو انہوں نے ہی واز اریسٹڈ بائی دیم، بٹ بائی دین ہی ہیڈ وارنڈ دی آرٹلری. تو آرٹلری ہیڈ اسٹارٹڈ دا شیلنگ، کیونکہ گنز تو ہماری ڈپلائڈ تھی. تو ایسا نہیں تھا. اور جو مینڈیٹ ان کو دیا تھا کہ ٹو کیپچر لاہور بائی D+2، وہ اس میں فیل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو پری پلان بی سی نے ویڈیو اور سارا کچھ بنا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ ایئر بھی کر دیا تھا. ٹیلی ویژن جو ہے اس وقت نیا پاکستان میں آیا تھا 64 میں، اینڈ اٹ واز اونلی ویزیبل ان لاہور. تو بی سی نے چلا دیا تھا کہ جی وہ لاہور جمخانہ میں لنچ کر رہے ہیں فلانا ڈمکانا، بٹ دے نیور مینیج ٹو گو بیونڈ BRB canal, which is about 6 kilometers from the border, and that's where they stayed on for the next of the. باقی چونڈا کی لڑائی اور کھیم کھرن کی لڑائی تو ڈفرینٹ ہے. تو کھیم کھرن میں وی پلانڈ این اوفینسو. آپ بھی ادھر ہی تھے؟ نہیں، اچھا. تو ہم لوگ گئے، وی اٹیکڈ آن دی ارلی مارننگ آف 8th، اور کھیم کھرن واز کیپچرڈ. اس میں ہمارے کچھ شہید بھی ہوئے، کافی سارے آفسر جو ٹینک. اور اس کے بعد کھیم کھرن کیپچر کے بعد وی واز ان ولٹوا. ولٹوا از اباؤٹ 6 kilometers شارٹ آف امرتسر، اینڈ اٹ از آن دی بینک آف بیاس ریور. تو بعد میں جو ہمیں خبر جو بعد میں پتہ لگا کہ انڈینز ہیڈ بائی دین آرڈرڈ دیئر آرمی ٹو ری ڈپلوائے دیٹ سائڈ ایسٹ آف بیاس. لیکن ان دا مین ٹائم دے ہیڈ اے پلانڈ آپریشن اگینسٹ سیالکوٹ، اور وہ لانچ انہوں نے جب کیا ہے سیالکوٹ آپریشن. سیالکوٹ میں بارڈر خالی تھے، تو ہمارے پاس ایک ہی ڈویژن تھا جو ابھی ہم امرتسر کی طرف جا رہے تھے. تو اسی آرمرڈ کو پھر وڈرا کر کے راتوں رات سیالکوٹ پہنچایا گیا، اور دیور ہارڈلی اباؤٹ 200 ٹینکس ہمارے پاس تھے. مطلب ریسورسز کی بھی کمی تھی. اور ابھی یہاں پہ کل میں ایک ویڈیو لاگ دیکھ رہا تھا، وی لاگ کسی کا، کہ جی پاکستان کے تو 400 ٹینک تباہ. 400 ٹینک تو تھے ہی نہیں ہمارے پاس. نہیں 400 ٹینک. یہ تمام چیزیں وہی جب میں نے انٹروڈکٹری پارٹ کہا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ کہنا بڑا آسان ہے، جو گزرا ہے وقت. اور میرے پاس 2 غازی موجود ہیں اس وقت میرے پروگرام میں. کرنل ریٹائر مختار بٹ صاحب، کیا میموریز ہیں آپ کی؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ آپ نے ایک ہائر اسٹریٹجی سنی ہے، ٹیکٹیکل موو سنے ہیں، آپریشن کے بارے میں باتیں کی ہیں انہوں نے بیسڈ آن فیکٹس. ایک ینگسٹر کے طور سے میں جو ایک کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ٹیکنالوجی آج کے لحاظ سے نہیں تھی. ظاہر ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ وی ور ناٹ ویری ہائیلی اکوپڈ، لیکن الحمدللہ پرابلم ہو گیا تھا
کہ جب وہ ہم امریکن کیمپ میں گئے تو انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ دیا ہوا تھا جو کہ بھارت کے مقابلے میں کہیں بہتر تھا، سپیریئر تھا، ہاں سپیریئر ہاں سپیریئر تھا، اور ہمارے پاس جہاز اور آرٹلری گنز یہ ساری ہمارے پاس سپیریئر تھیں، اور ہمیں سیٹو اور سینٹو کے تحت سارا ملا تھا۔ یہ اکوپمنٹ جو ہمیں دیا گیا تو اس کی کنڈیشن تھی کہ یہ جو ہے یہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگا کوئی بھی اکوپمنٹ اس میں، اور صرف یہ کمیونسٹ کو لڑنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں تو لیکن اس وقت کے جو صدر تھے ایوب خان، کمانڈر ان چیف بھی تھے، انہوں نے ان کے اس انڈرسٹینڈنگ اور آرڈر کو اگنور کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو یوز کریں گے اگینسٹ انڈیا۔ یہ آپس میں ان کا ایک فیصلہ تھا۔ تو اصل میں جو انڈیا کی لڑائی شروع ہوئی ہے وہ تو اگست میں شروع ہو گئی تھی آزاد کشمیر میں، جس میں کہ آزاد کشمیر کے ٹروپس کے ساتھ ہمارے ٹروپ شامل تھے، اور وہ مل کے ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نو گین نو رسک، تو کمانڈر جو ہے وہ رسک لیتا ہے، انہوں نے رسک لیا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہماری فوجوں نے وہاں پہ اتنا ایڈوانس کیا، شام بھی لے لیا، جوڑیاں بھی لے لیا، اب اخنور پہنچنا تھا، اخنور پہنچتے تو انڈیا کی جو سپلائی لائن تھی وہ سری نگر سے کٹ آف ہو جاتی، اور وہ پھر وہ اللہ اللہ توبہ توبہ کرتے جب کھانے کو نہیں ملے گا تو کیا ہوگا۔ تو ایک قسم کی وہ ہمارے کشمیر ہمارے حق میں آ جاتا اور ہم اس کو کر لیتے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں، وہ کیا ہوا ہمیں نہیں پتا، ہم تو اس وقت دیکھیں سبلٹرن تھے، لیفٹیننٹ تھے۔ آج کل جو پیپرز میں ہاں پیپرز میں آ رہے ہیں جو ڈی کلاسیفائی، ہاں اس میں جو پیپرز میں آ گیا آئے نا امریکن ڈی کلاسیفائڈ تو پیپرز، انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے کامیابی حاصل کریں گے، اور ایک آپریشن جبرالٹر جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ کیا۔ انہوں نے صحیح کہا کہ جو لوکل پاپولیشن تھی وہ ڈر گئے، انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑوا بھی دیا۔ تو وہ ایک غلطی تھی ہماری کہ اس میں ہم لوگ، میں نے لفظ استعمال کیا تھا نا جی، انٹیلیجنس اپریشیشن۔ ہاں تو ہم نے وہ اس کو ہوم ورک ہمارا صحیح نہیں تھا، ہمیں پتہ چلتا۔ اب بات آتی ہے کہ ہوا کیا، اب ہمیں ایشورنس تھی فارن آفس سے، وین وی سے فارن آفس، کہ اس وقت جو فارن منسٹر تھے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، ٹھیک، کہ جی امریکہ نے ایشورنس دی ہے کہ لڑائی جو ہے آزاد کشمیر تک محدود رہے گی اور انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ نہیں ہوگا۔ تو لیکن ہمیں چونکہ بھارت کا پتہ ہے، اس نے مطلب پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا، کہ پھر بھی ہمارے جو پوری فوج تھی وہ ریڈ الرٹ پہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو 2 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر تھے، ان کی جو اپنی انٹیلیجنس ہے، یہ کہنا کہ رات کے اندھیرے میں اور وہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں سرپرائز دیا، یہ بالکل غلط بات ہے، غلط پروپیگنڈا ہے۔ ہم نے ان کو سرپرائز دیا ہے انڈیا کو۔ اچھا، ہاں وہ میں بتاتا ہوں کیسے دیا ہے۔ ان کا جو انٹیلیجنس آپریشن جو بھی انہوں نے کیا ہوگا، وہ صبح پھیر پور کے دیکھ کر گئے تھے تو ان کو وہاں ہمارے ٹروپس نظر نہیں آئے سوائے رینجرز کے جو بارڈر مین کرتے ہیں، سوائے رینجر کے ان کو کوئی فوجی نظر نہیں آیا۔ جبکہ جی ایچ کیو سے جو آرڈر آئے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ تمام جو فارمیشنز ہیں دے شوڈ گیٹ ڈپلائڈ ان بیٹل لوکیشنز بائی 6 مارننگ، کہ 6 ستمبر کی صبح وہ ڈپلائی ہو جائے۔ لیکن لوور کمانڈر ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان کا اپنے ایک پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اب جیسے آرٹلری گنز ہیں، ان کی گن پوزیشن بنانی پڑتی ہے، ان کو کھودنا پڑتا ہے پوری اس کا 24 گھنٹے کا وقفہ چاہیے، بڑی ہیوی گنز ہوتی ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے ایک دن پہلے موو کر گئے، جنرل سرفراز نے موو کر دیا ان کو۔ اور
اب جب بھارت نے جب اٹیک کیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں تو پاکستان فوج آئی نہیں، لیکن جب ان کو فارورڈ ٹروپس نے اسکرینز نے چلا ہاں وہی جو بھی کہہ لیں ان کو تو نہیں پتہ لگے گا نا، جو آگے کینال BRB کینال کے آگے تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے اس کو روکا اور تو وہ سرپرائز ہو گئے، کنفیوز ہو گئے. ادھر سے پھر جو ایئر فورس نے اپنا کام دکھایا کہ جو فارمیشن ان کی انڈیا کی آ رہی تھی اس کے اوپر نیپم بم پھینک کے آپ لوگ تمام طریقے سے تیار تھے اور انڈیا First light. وی ور آلریڈی. اور پھر یہ تو آرٹلری سے ہیں ہمارے دوست جو ہیں، یہ 155 ملی میٹر گنس محمود بوٹی پر لگی ہوئی تھی، یہ جو ہے بند کے اوپر 28,000 گز اس کی رینج ہے، وہ تقریباً 28 میٹر کلومیٹر. ہاں تو وہ تقریباً اچھا اصل وہ جو امرتسر کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر ہے لاہور سے، 29.5 میل ہے. یہ 25.5 کلومیٹر کی تو اس کی رینج ہے گن کی. یہ ہائر ٹریجیکٹری سے نہیں جاتی، وہ ہڈزر جاتی ہیں، یہ جاتی ہے اسٹیٹ. جب اسٹیٹ فائر جاتا ہے نا تو پھر اس کی رینج آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. جو اس نے تباہی مچائی ہے ان کی، تو ان کو سمجھ نہیں آئی. اوپر سے جہاز مار رہے ہیں، نیپم بم پھینک رہے ہیں، ادھر سے گنیں مار رہی ہیں، ادھر سے جو ہمارے ٹینک ہیں موو کر کے کر رہے ہیں. تو ان کو جو ان کا جو خواب تھے کہ جی دوپہر کو لنچ کے بعد وہاں پہ جا کے 2 شراب کے پیگ لگائیں گے، وہ سارے خواب جو تھے ان کے چکنا چور ہو گئے. انہوں نے لنچ کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے جام پینے کی بات کی تھی. دیکھیں تو ان کو ہم نے خون کے جام پلا دیے، خون کے جام پلا دیے. اور جیو سی کی جو جیو سی تھے، جی طارق علی ایک صاحب، سیکنڈ، وہ جیو سی نہیں تھے جو اٹیکنگ والے، وہ جیپ چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ جیپ ابھی میوزیم پنڈی میں پڑی کھڑی ہے. پنڈی میں موجود ہے. یہ اتنا سب کچھ جو آپ سن رہے ہیں، یہ صرف کہانی، فقط کہانی نہیں ہے، یہ آنکھیں کھول دینے والی وہ سچائی ہے کہ جن پہ گزری اور آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں. ہم بہت آسانی سے، میں پھر کہوں گی کہ ہم نوجوان نسل بہت آسانی سے، بہت آرام سے جو ہے پاکستان کے بارے میں کچھ بھی سن بھی لیتی ہے. سننا بھی بہت بری بات ہے اور کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب آپ خود سنتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وطن اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور باتیں جو کچھ ہو رہی ہیں اس میں ایک اور ذکر میں کرتی چلوں کہ پاکستان بننے کے جتنے واقعات تھے، ہم جب ایک ہوتا ہے کہ نارمل ایک پڑھائی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے PhD کی پڑھائی. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ جب میں نے خود اسٹوڈنٹس کو پڑھایا یا میں نے کتابیں پڑھی، اس میں کہیں پہ بھی پاکستان بننے کا اس طرح سے ذکر نہیں تھا جیسے ایک بچے کو سمجھنا چاہیے کہ آخر پاکستان کے عام لوگوں کی کہانی کیا تھی، انہوں نے کیا تھا. ایک کتاب الگ نگری پڑھی میں نے، وہ بھی اپنے PhD سے کچھ عرصے پہلے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. تو میری اس وقت آپ سمجھے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ PhD لیول پہ پہنچتا ہے، پھر جا کے اس کو بہت سارے ایسے حقائق پتہ چلتے ہیں جو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوا تھا. اور ایسے ہی کچھ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اس وقت کرنل ریٹائر مختار بٹ صاحب سے. کرنل ریٹائر مختار بٹ صاحب، جو آنکھوں دیکھی بات ہوتی ہے وہ کتابوں میں شاید اس طرح سے نہیں لکھی جاتی. کہتے ہیں نا کہ فسانے دنیا بھر کے جو ہیں کتابوں میں. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. آج تک 59 ایئرس ابھی ہو گئے ہیں اس بات کو. میں بہت اسٹڈی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اخباروں میں لکھتا ہوں، ہر اخبار میں میں نے آپ کی کتابیں میں نے بھی پڑھی. ہاں پڑھی. تو کوئی بھی ابھی تک میں نے ایسی کتاب نہیں دیکھی جو اوتھینٹک ہو. ہر ایک نے بیچ میں پیڈنگ کی ہوئی ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کچھ ہوا، اور جو کچھ دیکھا اور ہم اس کو ابھی تک ہمارے سامنے نقشہ گھوم رہا ہے. جیسے میں واگا بارڈر پہ تھا تو نقشہ میرے سامنے گھوم رہا ہے. تو ابھی تک کوئی، حالانکہ ہماری تاریخ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ بچوں کو پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ، بچوں کو پتہ واقعی نہیں ہے. ان کو تو مطلب غلط پکچر پینٹ کی جاتی رہی ہے نا. جو نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو ہم فروغ دیتے ہیں، پازیٹیوٹی اس کو مطلب ہم اس کو ایک طرف کنارے پر پھینک دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ کریکٹ. بے شک کوئی ہر جو فوج ہوتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ریکارڈڈ غلطیاں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں.
ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، خراب چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں جو سب سے عمدہ بات جو 65 کی تھی وہ یہ تھی کہ پوری قوم ایک تھی، جس کی ہمیں آج کل تلاش ہے. ابھی پوری ہم قوم ایک نہیں ہے، اس وقت ایک تھی 65 میں. میں چاہوں گا کہ جیسے ہم 65 میں پورے عوام جو ہیں وہ ایک پیج پہ تھے، ایک آواز تھی، مطلب تمام چیزیں وہ بھول گئے تھے. چوریاں بند ہو گئی، ڈاکے بند ہو گئے، اور لوگ سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک صف پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مطلب صرف یہ کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اور انہوں نے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب ہم جاتے تھے ڈیڈ باڈیز کو لے کے، یا کوئی زخمی ہو جاتا تھا پیچھے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں، تو آپ یقین کریں وہاں سی ایم ایچ پہنچنے سے پہلے آدھا کلومیٹر تک لوگوں کی ڈبل لائن لگی ہوتی تھی. میں یہ مطلب ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. بھئی کیا ہے یہ، کہاں کیا ہو رہا ہے؟ رستے بند ہوئے ہوئے ہیں، مشکل سے گاڑیاں نکلتی ہیں. ظاہر ہے جب آدمی کا بھیڑ ہو تو آپ کو گاڑی آہستہ چلانی پڑتی. کہ جی یہ خون دینے کے لیے لوگ جمع ہیں وہاں. یعنی کہ یہ جذبہ تھا ان کا. دیکھیں یہ جو جذبہ ہے نا، یہ پھر آپ کو نظر آتا ہے جب ارتھکویک آیا تھا کشمیر میں، جوانوں میں پھر وہ نظر آیا تھا. اور ابھی پھر نظر آیا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ابھی پھر جوانوں میں ایک لہر اٹھی ہے. جو آپ کا یوتھ ہے نا اس وقت، جو 20 سے لے کے سمجھے 30 سال کی عمر کے ہیں، 68% کے قریب ہمارا یوتھ ہے. 60% ہے. دے آر پاکستانی، تھورو بریڈ پاکستانی، ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک چیز جو مس کر گیا ہوں جو بہت ضروری ہے بتانی، یہ قوم میں جذبہ کیسے پیدا ہوا، فوج کا مورال کیسے بند ہوا. وہ ایوب خان کی تقریر تھی 6 ستمبر کو جو انہوں نے کی تھی. آپ پروگرام کے بعد جائیں نیٹ پہ اس کی تقریر سنیں. سر میں نے سنی ہے. تو آپ کے بال سر کے جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. کس قوم کو للکارا ہے اس نے، جو قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول کا ورد کرتی ہے. اور ہماری اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک کہ بھارت کی آخری توپ تک بھی جو ہے خاموش نہ ہو جائے. تو یہ جو تقریر تھی نا اس کی، وہ مطلب اس نے ایسا جذبہ پیدا کیا. یہ رستے میں آتے ہوئے وہ اللہ بھلا کرے آپ کا، لاٹھیاں لے کے اسکول کے بچے بڑے لوگ کھانے کی وہ برتنوں میں سالن لے کے آ رہے ہیں، روٹیاں تندور کی لے کے آ رہے ہیں، ہاکیاں اٹھائی ہوئی ہیں، جہازوں کی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ جذبہ جو ہے یہ عام جذبہ نہیں تھا. یہ قوم ایک، اسی طریقے سے آپ جتنے بھی سوسائٹی کے دوسری سوسائٹی سیگمنٹ سوسائٹی ہے انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. شاعروں نے اچھے نغمے لکھے، سنگروں نے گانے گائے، اور نور جہاں کے نغمے آج تک آپ کو دیکھو ملی نغمے جو گائے ہیں، میرے ڈول سپاہیا، کرنیل نہیں جرنیل نہیں. تو اس پہ ذرا جو کپتان لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے بھائی، کرنیل جرنیل آپ ہم لوگ بھی تو لڑائی لڑ رہے ہیں. پھر ایک انہوں نے اس کے بھی گانا گا دیا، ڈول سپاہی، میرا ڈول سپاہیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا وہ تھا. اور اس طریقے سے جو خبریں پڑھنے والے تھے، یہ شکیل احمد، اس کی آپ خبریں بلیٹن ہر گھنٹے کے بعد آتا تھا، اور اس کا ایک مخصوص انداز تھا. اور پھر سب سے بڑھ کے ایئر فورس کی کارکردگی بہت عمدہ رہی ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو فیوچر وار ہے، آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ابھی پرانے زمانے میں یہ تھا ہم تاریں بچھاتے تھے تاکہ ٹیلی فون کا رابطہ ہو. یہ فارورڈ آبزرویشن پوسٹ کے اوپر وائرلیس ہے، ٹیلی فون کی تاریں بھی لگی ہوئی ہیں. جب بم کے شیل گرتے ہیں تو وہ تاریں ٹوٹ جاتی تھیں، ان کو جوڑنا ہوتا تھا. جوڑنے کے لیے پھر
گاڑیوں میں بیٹھ کے ڈٹیچمنٹ ہوتی تھی 3-4 سپاہی ساتھ، وہ جا کے جوڑ بس وہ ٹوٹتی رہتی تھی، ہم جوڑتے رہتے تھے، وہ ٹوٹتی رہتی تھی، ہم Shelling تو اب تو یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں آپ کو سیدھا سیدھا ٹیلی فون فیسیلیٹی اویلیبل ہے، مائکروویو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جی ایس پی آ گئے ہیں پوزیشن دیکھنے کے لیے. تو ابھی بہت ہی ایک ایڈوانس سسٹم ہے، اس وقت ذرا تھوڑا اتنا ایڈوانس سسٹم بھی اور جی ہم ایٹمی طاقت بھی بن چکے میں ہیں. 2 باتیں ضرور کرنا جی چاہوں گا. ایک تو اگر اس دن انڈیا کامیاب ہو جاتا، جو ان کی پلاننگ تھی، کیپچر لاہور بائی D+2 کا مطلب اگلے دن تک، تو سب کانٹیننٹ کا نقشہ بدل جاتا. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے یہ تقریر نہ کر رہے ہیں، یہ بالکل میں کلیئر ہے میرا دماغ کہ اللہ نے اتنی طاقت اس قوم کو اس وقت دی تھی، جیسے ابھی انہوں نے کہا ایک سیسا دوائی، اور پھر فوج کے پیچھے طاقت عوام کی ہوتی ہے، اور وہ کھڑی تھی. تو وہ انہوں نے انڈین ڈیزائن کو چونڈا میں بھی، وہ ایک کتاب ہمارے میجر صاحب نے لکھی بیٹل آف چونڈا، آپ ان کو پڑھیں ذرا اس کو. اچھا، میرا چونکہ دوسرا جو میرا پوائنٹ یہ ہے، آصف منیر صاحب سے ہمارا ایک انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نہ زور بازو سے مضبوط ہوتے ہیں، نہ ہم ہتھیاروں سے مضبوط ہوتے ہیں، ہم عوام سے مضبوط ہوتے ہیں، ہم ان کے جذبے سے مضبوط ہوتے ہیں، ہم فوج اسی طرح سے کام وہ تو صحیح کہا. وہ تو اس کے دیکھیں، کسی کی فوج، کوئی بھی فوج ہے، اس کی طاقت جو ہے عوام ہوتی ہے. جنرل چارلس ڈیگول نہیں تھے فرانس کے، انہوں نے آج کل اتنا پروپیگنڈا، میں کل ایک انڈین تھا یا پتہ نہیں پاکستانی ویلاگ دیکھ رہا تھا، میرا رات پونا 2 گھنٹے، وہ کس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ حسین حقانی کو. کس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ عائشہ صدیقہ کو. وہ جو پیڑ سارے ہیں ہمارے خلاف، اس کو کہتے ہیں ان کو پڑھے. میں عائشہ صدیقہ کی والدہ کو جانتا ہوں، ہماری پڑوسن ہوتی تھی ساہیوال، ٹھیک ہے نا جی. حسین حقانی کو میں ویسے جانتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بینٹ آف مائنڈ اینٹی پاکستان ہے. وہ تو کہتے ہیں، حسین صاحب نے تو ایمبیسڈر ہوتے ہوئے لکھا تھا کہ پاکستان کو جہاز نہ دیے جائیں اور یہ نہ دیا جائے. اٹ از آن ریکارڈ. وہ باتیں ہیں سر کہ جو واقعی سمجھنا ضروری ہیں. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک کے بعد ہم ان ٹاپکس پہ بات کرنا چاہوں گی جو آپ اب سننا چاہتے ہیں. آج کے دور میں جیو پالیٹکس صورتحال اور پاکستان کو مزید کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے. وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. کریں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے، IMF نہیں ہے، ہمارا عام آدمی مر چکا ہے. آپ دیکھیں، اگر ایک میرا آج ڈرائیور میں ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ کہتا ہے جی میں 30-35 ہزار میں کیسے، میں نے کہا 2 کام کرنے پڑیں گے تمہیں. وہ بیچارہ کہاں سے آئے گا؟ کہتا ہے جی بجلی کا بل اگر آپ 30,000 دے دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو بجلی میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ از اے سیلف میڈ ٹریجڈی جو بجلی کے بل ہیں. یہ کوئی مطلب اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کا 8 روپے 90 پیسے یا 9 روپے 2 پیسے ایوریج بل جو کاسٹ آ رہی ہے اس وقت بجلی کی، ساری چیزوں کو ملا کے، نیوکلر، تھرمل سارا ملائے نا، تو ایوریج کاسٹ 9 روپے 2 پیسے یہ اتنی آتی ہے. آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ 80 روپے کا لوگوں کو مل رہا ہے. اس میں ہے کیا؟ اس میں سارا آپ کے ٹیکسز ہیں اور ایڈجسٹمنٹس ہیں اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، اور کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو تو پتہ لگ گیا کس کی ہیں. تو اٹ از ویری ایزی کہ ہم سادگی، پہلا بات ہم سادگی کی طرف جائیں. اسسٹنٹ کمشنر کو 3.5 کروڑ روپے کی گاڑی کیوں دے رہے ہیں؟ ہم ایز اے بریگیڈیئر بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی، وی ور ناٹ الاؤڈ. ہم جیپ استعمال کرتے تھے نارمل. ہمارے اسٹاف میں جو بریگیڈیئر ہوتے تھے اس کو تو گاڑی آتھورائز ہی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں پجیروز اور دوسری دے رہی، ابھی 2 ارب روپے کی کل سینکشن کی ہیں سندھ گورنمنٹ نے گاڑیاں. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں تو یہ پیسہ جانا چاہیے عوام کو، عوام نہیں، یہ بجلی کے بل کو آپ سبسڈی ختم کریں، یہ سبسڈی دیں، اور یہ ٹیکسز سارے ڈائیورسیفائی کریں نا جی انکم کو. اور دوسرا جو بڑا سادگی آئے، سادگی میں بچت ہو جائے گی آپ کی. دوسرا جو آپ کی جو فورن ریمیٹنسز آ رہی تھیں وہ بھی بہت کم ہو گئی ہیں، کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے بیچ میں.
اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. جو اگلی جنگ ہوگی نا جی، وہ 3 طرح کی جنگ ہے. اس میں ایک سلیشیل، ایک سوشل اور ایک اکنامک. یہ تینوں چیزیں پلے کریں گی. اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو مار کھا جائیں گے آپ. کیوں سر؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کا کیا ہے اس میں پوائنٹ آف ویو کہ آج کے جو حالات ہیں اس میں ہم باہر کے عناصر سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے یا اندرونی ہمارے عناصر سے ہمیں زیادہ خطرہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا صرف جو ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے ہر ایک انسان کی اپنے اپنے. حکومت کا آدمی ہے، اس کی اپنی سوچ ہوگی. اس وقت پورے ملک کا جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے مہنگائی کا، جیسے انہوں نے ذکر کیا. اور مہنگائی کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے زیادہ؟ کہ آئی پی پیز کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوورن گارنٹی کہ حکومت پاکستان وہ ڈیفالٹ کریں گے تو وہ عالمی عدالت میں چلے جائیں گے. 44 کمپنیاں ہیں یہ آئی پی پیز کی تقریباً. اس میں 80% جو ہیں ہمارے لوکل ہیں، بزنس مین ہیں، وہ ہیں مالک اس کے. وہ پوری جنریشن نہیں کر رہے. آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، پوری جنریشن کرائیں ان سے جنریشن کرائیں، اور ٹرانسمیشن لائنوں کی جو شارٹیج ہے اس کو آپ بلڈ کریں لائنوں کو. وہ کہتے ہیں جی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ جو ایشو ہے نا اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں ریشنل نہیں ہے سیلری سٹرکچر میں. آپ گورنمنٹ نے جی 30,000 روپیہ رکھی ہے. بھائی آپ جب 30,000 روپیہ، میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا فائنانس منسٹر، میں نے کافی سال کی بات ہے، کہ بھائی آپ جو 25,000 تنخواہ رکھی ہوئی ہے اس وقت ہی، تو آپ 25,000 میں ایک آدمی کا بجٹ بنا دیں. ایک آدمی سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو ہمارا جو سسٹم ہے لائف رہنے کا، کہ آپ کے ساتھ اس کی ماں بھی ہوگی، اس کا باپ بھی بوڑھا ہوگا، اور آپ شادی شدہ ہیں تو دو بچے ایوریج کر لے، تو ایک وقت میں 2 اور 2 4 اور 2 6 آدمی گھر کے ہوں گے. اور 6 آدمیوں کو روٹی بھی کھلانی ہے، بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، کپڑے بھی پہنانے ہیں، ان کو دوائی بھی لے کے دینی ہے. ان کو مطلب یہ ہے کہ کبھی لالی پاپ بھی کھلانا ہے، کبھی فروٹ بھی لا کے دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، گیس کا بل بھی دینا ہے. تو بنا کے بتائیں نا. تو ہم نے جی 30,000 کر دی، وہ 30,000 بھی نہیں دیتے، وہ 30,000 بھی نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ فضول خرچیاں کتنی ہیں. پی آئی اے کا ڈرائیور کیا تنخواہ ہے اس کی؟ لاکھ سے اوپر. ایسے ادارے ہیں جن کی ڈرائیوروں کی تنخواہ جو ہے 2-2 لاکھ ہے. میرا پرانا ڈرائیور، میں اس وقت ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ملا تھا مجھے عید پہ آیا تھا ملنے. جتنے اداروں کا نام لے لیں اس میں آپ کی جاب ہوئی. نہیں، عید پہ میں آیا تھا تو وہ ملنے آیا تھا مجھے. تو میں نے کہا بھی آج کل کیا تنخواہ ہے تمہاری؟ تو کہنے لگا سر 1,36,000. اور میں کہا نہیں تو ساڑی بھی نہیں سی ہوگی یار، اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری کی ہے. یہ صورت حال ہے نا. تو ریشنل نہیں ہے نا، کسی ان کو نظر نہیں آتا جو بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک منطقی سوال کا جواب نہیں ملتا. آپ نے بھی آئی پی پیز کی بات کی، میں دونوں سے پوچھوں گی، پروگرام کا وقت بہت چند لمحے رہ گئے. ٹھیک ہے. آپ مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، کہ اس طرح ہو سکتا ہے. میرے پروگرام میں جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کیا گورنمنٹ آفیشلز جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ مسائل کیا ہیں؟ کیا وہ نہیں حل کر سکتے ان چیزوں کو؟ جب ہم عام لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہم بات کر رہے ہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ آپ کو سسٹم کے بینیفٹ نہیں، وہ آپ کو اسی کام میں مصروف رکھتے ہیں اور خود اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں تاکہ آپ اسی میں بزی رہیں نا، اور کوئی بات نہیں ہے. یہ صورت حال ہے. بس آپ دیکھیں، میں کوئی کلوزنگ آپ نے بات کی ہے، میری بات بہت تکلیف پہنچتی ہے بات کا کچھ لوگوں کو. ایک ڈرائیور آپ نے بھرتی کرنا ہو سرکاری محکمے میں، ایک چپراسی بھرتی کرنا ہو، اس کا اخبار میں اشتہار چھپتا ہے، اس کی آپ کوالیفیکیشن لکھتے ہو. اور یہ جو ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جو کروڑوں روپیہ پینشن بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، پجارو بھی لے رہے ہیں، پیٹرول بھی لے رہے ہیں، بجلی بھی لے رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی امتحان نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے تو خود بیڑا گرک کیا ہوا ہے نا. ہم سسٹم سے باہر ہو چکے ہیں. میرے خیال اس سے اچھا پیغام نہیں ہو سکتا. اس سے اچھا اور کیا پیغام ہوگا کہ ایک چپڑاسی رکھنے کے لیے پتہ کیا ہے، وہ 3 اخباروں میں آپ اشتہار دیتے ہیں. وہی جملہ نہیں، 3 اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں، اخبار والوں کو 1 لاکھ روپیہ اشتہار کا دیتے ہیں، اور ڈرائیور بھرتی کر رہے ہیں
اور کوک بھرتی کر رہے ہیں، چپراسی بھرتی کر رہے ہیں. تو میں تو یہ چاہوں گا آپ کے اس پروگرام توسط سے کہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، چاہے وہ پروونشل کا ہے یا سینٹر کا ہے یا سینیٹر ہے، ان کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، ان کی ایک کوالیفیکیشن مقرر ہونی چاہیے. جنرل مشرف نے رکھا تھا گریجویشن کا، اب انہوں نے ختم کر دیا آ کے. یہ کیا مطلب مذاق بنایا ہوا ہے؟ کیا عوام چکی میں پسنے کے لیے گائے بھینسیں ہیں جو ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال ہے اس سے اچھا پیغام نہیں ہو سکتا، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جانے سے پہلے میں ایک چیز اور کہوں گا. جی سر. 6 سپٹمبر کے ناطے سے میری استدعا ہے آپ کے پروگرام سے کہ ہم بچوں کو اپنی تاریخ پڑھائیں، کیونکہ اگر یہ آنے والی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پیچھے کیا ہوا ہے تو وہ آگے کو کیا دیکھیں گے. تو ہمیں یہ ری رائٹ کرنا پڑے گا. اس وقت انہوں نے ہسٹری کی کتابیں ہی ختم کر دی ہیں، معاشرتی علوم کے نام سے کتاب دے دی ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اس میں ادھر ادھر آپ بھی ہمدرد میں بیٹھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کچھ ہے ہی نہیں اس کتاب میں. اور وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آر چلڈرن ڈے فرام مجھے یاد ہے میٹرک میں سر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، پوری تاریخ ہمیں یاد ہوتی تھی، پوری انڈیا کی یاد ہوتی تھی، چندر گپت موریہ سے لے کے اب تک کیا ہوا. آپ کسی سے پوچھیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ساری جتنی اسلامی لڑائیاں تھی سب کا یاد کرنی پڑتی تھی. اب نہیں پتہ لوگوں بچوں. دیکھیں جب تک نالج نہیں ہوگا، ایجوکیشن نہیں ہوگی، تو آگے آپ کا بچے کی گروتھ بھی نہیں ہوگی، اور گروتھ کے لیے بڑا ضروری ہے. ایجوکیشن کی بات کی، بچوں کا داخلے کے لیے ابھی پیدا نہیں ہوتا اس کو نام لکھانا پڑتا ہے. بھائی یہ کیا سسٹم ہے بھائی، یہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں ہم گورنمنٹ اسکول، ہم ٹاٹ اسکول میں پڑھا ہوں، میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں اور زمین پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں. وہ تختی ہوتی تھی ایک لکڑی کی، اس کو صفا کرتے تھے، اس سے لکھتے تھے. ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے، میں 2 آدمیوں کا نام لیتا ہوں جو پاکستان کے بڑے نامور بنے، اسی ٹاٹ اسکول سے ہم نکلے تھے. ایک یہ ہونڈا کے جو مالک تھے شیرازی صاحب، یہ ہم سے 2 کلاس سینئر تھے، یہ بھی بیٹھے ہوتے. اور شفیع ارشد جو بعد میں پریزیڈنٹ بنا بھیم بینک، وہ بھی گورنمنٹ اسکول کا تھا. تو یہ ہم ان اسکولوں میں پڑھے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پڑھے ہیں. اب کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہی نہیں ہے، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں. دیکھیں نا، ہم جن کا اسکولوں میں پڑھے ہیں 3 آنے فیس تھی، 2 آنے سپورٹ کے، 5 آنے فیس تھی. جب کالج میں گئے تو 8 روپے فیس تھی. جب یونیورسٹی میں گئے تو 15 روپے فیس تھی مہینے کی. ابھی 6 لاکھ سیمسٹروں کی فیس دور کے لحاظ. اور وہ دیکھیں، وہ اتنی اچھی تعلیم تھی. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 2 ریپریزنٹیو اولڈ ایجوکیشن کے، ہمارے سامنے بٹھا دیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ہم ان کو بھگا دیں گے یہاں سے. بہت شکریہ سر، آپ میرے پروگرام میں آئے. نہیں، لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو دی نیشن آف پاکستان. پاکستان کی قوم ایک ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی قومیتیں نہیں ہیں، ہم ایک گلدستہ ہیں جس میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اور ساری قوم جو ہے وہ مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم چاہیں گے کہ جو بھی دشمن ہیں، چاہے انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں، اگر وہ کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ اینکر حضرات جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، ان سب کو آف کر دینا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن بالکل. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور جو لوگ میرا پروگرام دیکھتے ہیں انہیں بھی اندازہ ہوگا. سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ میرے پروگرام میں. آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جو بات کہی گئی میڈیا کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے بغیر کیمرے کے سامنے آنا بھی ایک جرم ہونا چاہیے. اگر آپ کو اخلاقیات نہیں پتہ، اگر آپ کو صحافت کی تعلیم کا نہیں پتہ، اگر آپ کو پاکستان کی جغرافیہ اور آپ کو پیچھے ہسٹری کا، تاریخ کا نہیں پتہ، تو پھر عوام کو کیا ڈیلیور کیا جائے گا؟ غلط میسج جو ہے وہ اس سے بڑا گناہ ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان کے لیے ہم بہت بات کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنی تاریخ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. 6 ستمبر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح یہ قوم بن کے سامنے آئی، اور ایک دفعہ پھر ہمیں اس قوم کی ضرورت ہے کہ باقی یہ قوم جو ہے وہ تربیت کرے، نسلوں کی تربیت، فرد کی تربیت، اور معاشرہ بہتر ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.